बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और मैं दुआ गो हूँ उस रब्बुल इज़्ज़त के आगे कि मेरे मालिक व माबूद ये वतन, ये अर्ज़ वतन में अमन व अमान रखना। इस मुल्क की गुज़श्ता दहाइयों में वो सियासी मनाज़िर देखने पड़े कि मुल्क तरक्की करने के बजाय पीछे चला गया। तो आज का प्रोग्राम इक़बाल विद फोकस मैं पेश कर रहा हूँ तबीयत की नासाजी के बावजूद, क्योंकि ये प्रोग्राम है और रिकॉर्डिंग कराना ज़रूरी है और मैं कर रहा हूँ। और दुआ चाहता हूँ अपने लिए कि अल्लाह ताला मुझे सेहत कामला अता फरमाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये दिल ये जान वार दो, ये दिल ये जान वार दो, मेरा वतन संवार दो। हयात जिसका नाम है, हयात जिसका नाम है, बहादुरों का वो जाम है। ये झूम झूम कर पियो, ये झूम झूम कर पियो, जियो तो बेधड़क जियो। ये दिल ये जान वार दो, मेरा वतन संवार दो। जमीन पर नहीं कदम, हवा भी हाथ में नहीं। जमीन पर नहीं कदम, हवा भी हाथ में नहीं। गुजरते वक्त का सिरा भी हाथ में नहीं। चले हैं लोग फिर किधर, चले हैं लोग फिर किधर, पहुंचना है कहीं पर अगर, तो नफरतों को भुला दो, मेरा वतन संवार दो। मुझे दिल हो जा वार दो, मेरा वतन संवार दो। किसी की कम तरी को इज्जत व वक़ार का नशा, किसी की कम तरी को इज्जत व वक़ार का नशा। किसी को ज़ोरे ज़र, किसी को इक़्तिदार का नशा। नशे में धुत तमाम है, नशे में धुत तमाम है, नशे तो सब हराम है। ये सब नशे उतार दो, मेरा वतन संवार दो। चुने थे जिस कदर गुलाब, खार खार हो गए। बुने गए थे जितने ख्वाब, तार तार हो गए। गुलाब है न ख्वाब है, गुलाब है न ख्वाब है, अजाब ही अजाब है। चमन को फिर बहार दो, मेरा वतन संवार दो। ये दिल ये जान वार दो, ये दिल ये जान वार दो, मेरा वतन संवार दो। इक़बाल काज़मी हाजिर है अपने प्रोग्राम स्पेशल फोकस विद इक़बाल काज़मी। तो आज की गुफ्तगू का उन्वान मौजूदा सियासत के तनाजुर में है। यानी एक बार फिर चू चू का मुरब्बा जमा हुआ और फिर उसने एक और इत्तेहाद तश्कील दिया और तारीख इन इत्तेहादों का हशर और अंजाम दिखाती रही है। और ये इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से वजूद में आया। हमने देखा और हम देखते आ रहे हैं उस दिन से जिस दिन से साने कारसाज हुआ। जिस दिन कारसाज के मुकाम पर शारे फैसल पर बेगुनाह इंसानों का खून बहाया, तो हमने देखा हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों सियासी जमातें भुट्टो साहब के नाम पर कायम है और वोट लेती है। और ये वही भुट्टो
کی محبت تھی اور وہی بے نظیر صاحبہ کی محبت تھی کہ لوگوں نے محترمہ کے استقبال میں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ تو ہم گزشتہ سالوں سے ہمیشہ یہ دیکھتے آئے کہ جب 18 اکتوبر کا دن آتا ہے اور یوم سانحہ کارساز منایا جاتا ہے تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے کیمپوں میں دیکھا کہ وہاں ترانے بج رہے ہوتے ہیں اور پھر ترانوں پر بھنگڑے ہوتے ہیں۔ یہ کون سا سوگ ہے؟ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، یہ کون سی سیاست ہے؟ کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں؟ کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ کتنے گھروں کے چولہے بجھ گئے، کتنی ماؤں کے لختے جگر، کتنے بوڑھے باپوں کے سہارے اس دنیا سے جیے بیٹو یہ بے نظیر کے نعرے لگاتے رخصت ہوئے؟ تو کیا اس لمحات میں کہ جس دن ہم ان کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے سانحہ کارساز مناتے ہیں، تو کیا اس دن یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ذکر الہی کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ ابھی ہم نے دیکھا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، عجیب و غریب صورتحال میرے سامنے آئی اور پوری عوام کے سامنے آ رہی ہے اور پورے پاکستان کے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی مشہور و معروف شاہراہ فیصل جو انٹرنیشنل طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے، اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تصویر کے ساتھ سانحہ کارساز پر 18 اکتوبر 2020 کو جینا پارک کراچی میں جلسے کا اعلان، ہورڈنگ بینرز کے اوپر نصب تھا۔ یہاں پر یہ بات بھی کہنی پڑے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بورڈ لگانے پر پابندی ہے، یہ توہین عدالت ہے۔ اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ اس پر ایکشن لے یا نہ لے۔ بہرحال ہم اس ذکر کو آگے لے کر چلیں گے تو ہم مجھے پوری شاہراہ فیصل پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور یہ چھوٹے چھوٹے بورڈ پولوں پر لگے ہوئے نظر آئے جو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی آنکھوں سے۔ اسپیشل رپورٹ کے اس پروگرام میں مجھے کہیں بھی وہ چیز نظر نہیں آئی جو کہ ایک اتحاد کا خاصہ ہوتی ہے۔ وہاں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی تصویریں تو نظر آئیں اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جلسہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جانب سے ہے۔ تو مجھے وہاں نہ مولانا فضل الرحمان نظر آئے، نہ جناب اور اتحادی جماعتوں کے رہنما نظر آئے، نہ ہی جماعت اسلامی کے کچھ نظر آئے، کیا کہوں، نہ ہی مولانا فضل الرحمان نظر آئے۔ اب مجھے اگر نظر آیا تو وہ نظر آیا کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا بینر لگا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک بینر لگا ہوا تھا، وہ مولانا فضل الرحمان کا تھا۔ یعنی کہ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ جلسہ تو ہے ایک جگہ لیکن راستے جدا جدا ہیں۔ یہیں سے پتہ پڑتا ہے کہ آپ کا اتحاد کی ہنڈیا
یا آپ کے اتحاد کی تحقیق کہاں جا کر ہوگی؟ تو چلیں آئے چلتے ہیں ہم متحدہ مجلس عمل کی طرف۔ سن 2002 کے اندر یہ اتحاد قائم کیا گیا تھا، اور کیا خوب طریقے سے مرحوم قاضی حسین احمد نے صدارت سر انجام دی۔ اور ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جب اسلام کے نام پر اور فرقہ واریت کو ختم کر کے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک میز کے اوپر، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں کہ ایک دریا کے کنارے ہرن بھی اور شیر بھی ایک ساتھ پانی پی رہے تھے، یعنی کہ جانی ترین دشمن، کھل کر کہوں گا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، علامہ ساجد حسین نقوی اور کالعدم سپاہ صحابہ پاکستان نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بھی اظہار یکجہتی کیا۔ اس کو مما کی دکان کہتے تھے یہ ایک مما کی دکان ہے جس کے اندر بس ایک دفعہ راشن ڈال دیا گیا، جب راشن ختم ہوگا تو یہ دکان ختم ہو جائے گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ ایسا ہی ہوا۔ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت کے دوران 2002 میں کے انتخابات میں بظاہر متحدہ مجلس عمل کا قیام اس مقصد کے تحت لایا گیا تھا۔ پاکستان جو ایک اسلامی ریاستی ملک ہے، اس میں شریعت کا نفاذ اور اسلامی اقتدار کی تراویح کو یقینی بنایا جائے گا۔ یوں تو یہ دین اسلام سے محبت رکھنے والوں کے لیے خوشی کی نوید تھی، اور اس وقت لگ رہا تھا کہ ملک میں آئندہ اصول پسندی کی سیاست کو فروغ ملے گا۔ فقہی، گروہی اور لسانی جھگڑوں سے بالا تر ہو کر اتحاد ملت کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ متحدہ مجلس عمل کے بانیوں میں جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد پیش تھے، اور ہم نے جماعت اسلامی میں اس دور کے اندر وہ دیکھا جن کے گھروں میں فاٹا کے اندر خواتین کے ووٹ کے خلاف تھے، جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں چلتے، جن کے گھروں میں گیت اور گانے نہیں گائے جاتے، تو سڑکوں پر یکجہتی کے گانے، یکجہتی کے ترانے چلتے تھے۔ اور اس وقت میرے دوست الطاف شکور، پاسبان کے بانی، صدر، رہنما بھی بڑے سرگرم تھے، اور انہیں یہی امید تھی کہ شاید کہ یہ ملت متحد ہو جائے اور گروہی، لسانی اور فرقہ بندی سے نکل جائے، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ قاضی حسین احمد مرحوم نے مختلف دینی جماعتوں کو ایک کرنے کے لیے بہت پاپڑ گئے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی خدمات میں کسی کو کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ انہوں نے دن رات کسی مشن کے لیے اپنے وقت کر دی۔ ایک جانب جنید عالم دین مولانا شاہ احمد نورانی مرحوم، تو دوسری جانب مولانا فیض رحمان، تیسری جانب علامہ ساجد نقوی۔ اپنے دائیں بائیں بٹھا کر ان تین بڑی مذہبی انتہا پسند جماعتوں کو اکٹھا کر دیا، جو کہ مسلمانوں کے لیے باعث امر اطمینان تھا۔ متحدہ مجلس عمل
میں شامل جماعتوں میں 2002 میں انتخابات کے لیے لنگوٹ کس لیے تو اس کے حصے میں خیبر پختونخوا کی حکومت آئی. پھر اس حکومت نے وہ گل کھلایا کہ یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے صوبے کی وزارت اعلیٰ اپنے لوگوں کو اور اعلیٰ وزارتیں دلا کر پھوٹ ڈالنے کی ابتدا کر دی. یعنی کہ یہ کہیے کہ اس اتحاد کی کشتی میں سوراخ کر دیا اور بالآخر وہ سفینہ ڈوب گیا. جو یہ کہتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز پر علماء کرام صوبہ خیبر پختونخوا میں اصلاحات لائیں گے، لیکن عوام کو ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا. تو ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صدر بن گئے متحدہ مجلس عمل کے، اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ مولانا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے تھے. مولانا صاحب اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہیں. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی نے انہوں نے کشمیر کمیٹی کا ان کو سربراہ بنایا، اور پھر اسی طریقے سے روائی شریف دور کے اندر وہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ بنے. اور پھر اس کشمیر کمیٹی نے کیا کیا یہ پوری دنیا کے سامنے. تو اب ایک نیا اتحاد وجود میں آیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے جب آپ متحد ہو نہیں سکتے، آپ کی جبلت میں متحد ہونا ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کون سا لائنس، یہ کون سی موومنٹ ہے؟ یہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے، ایک طرف مولانا فضل الرحمان کا جھنڈا لہرا رہا ہے. تو بھائی ایک جھنڈا بنا لو، وہ 9 ستارے لے آؤ، ایک فلیگ کے پہلے کم سے کم ایک فلیگ اپنا بنا لو. جب آپ ایک فلیگ اپنا نہیں بنا سکتے، جب آپ اپنی دکان علیحدہ، دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں، متحدہ مجلس عمل میں ایک کاز کام کر رہا تھا اور عوام ان کے ساتھ تھی، اور یہ قاضی حسین احمد کی قائدانہ صلاحیت اور ان کا بے داغ کردار تھا. کیا مولانا قاضی حسین احمد جیسا کردار مولانا فضل الرحمان کا بھی؟ ذرا دیکھ لیں کہیں آپ کے صاف و شفاف لباس پر کہیں کوئی چھینٹیں تو نہیں ہیں، کہیں کشمیر کی کوئی دوشیزہ جس کی عصمت کو تار تار کیا گیا اس کے نالوں فغاں کی آہ تو آپ کو نہیں لگی، کیونکہ آپ کشمیر کمیٹی کے رہنما تھے، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے. تو بس میں یہی کہوں گا اتحاد بنائیں، لیکن جب آپ میں آپ کے نظریاتی اختلافات ہو، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اور مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت جمعیت علماء پاکستان میں جب نظریاتی ہی اختلاف موجود ہیں، تو پھر یہ آپ کا اتحاد کیا رنگ دکھائے گا؟ یہ بالکل اسی طرح سائرن جو آپ کی آوازوں میں آ رہا ہے، آواز سنائی دے رہی ہے، یہ سائرن آپ کو بتا رہا ہے کہ ہوشیار ہو جائیں قوم کے لوگوں، اے ملک کے لوگوں، اے پاکستان کے لوگوں. یہ ایک پرفریب خواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں. 18 اکتوبر 2020
بالکل یوم شوق ہے۔ اب میری ایک اور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، مجھے جتنے بھی بینر نظر آئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر آئے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نظر نہیں آئے، اور جتنی بھی بلاول بھٹو صاحب کے علاوہ تصویریں نظر آئیں رہنماؤں کی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی تھی۔ تو اب اس اتحاد کے اندر ایک حیرت انگیز چیز صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں ایک سیٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے، اور صرف ایک سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، بس 2 سیٹیں رکھنے والے، اور وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان سے نہیں جیتے، بلکہ انہیں ٹکٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اتحاد کی صورت میں تیر کے نشان پر یہ ملا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعلیٰ کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں سندھ کے، بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری سندھ کی حکومت چلا رہے ہوتے ہیں، پوری کابینہ کو دبئی میں ہوتے ہیں تو وہاں بلا لیتے ہیں، انسٹرکشنز دیتے ہیں۔ کس قانون کے تحت، کس حیثیت سے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ آصف علی زرداری صاحب پر بات کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور پوری قوم کی دعائیں ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ انتہائی مصالحت پسند انسان۔ ہمیں نہیں پتا انہوں نے کیا کیا، ہم نہیں جانتے اس بات کو، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ دوستوں کے دوست، اور انہوں نے دشمنوں کو ہمیشہ اپنا دوست بنایا، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور انہیں سعادت دے۔ تو پھر میں یہ کہوں گا 18 اکتوبر سانحہ کارساز کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیجیے۔ آپ اپنے جلسے کے اندر یہ مطالبات، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، دودھ مہنگا، آٹا مہنگا، چینی مہنگی، اس پر بات کرنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے نہیں۔ اس لیے نہیں ہے اس لائق کہ آپ ہی فلور ملز کے مالک ہیں، آپ ہی بڑے بڑے فارم ہاؤس کے مالک ہیں، کیونکہ آپ ہی شوگر ملز کے مالکان ہیں، اور آپ ہی نے اس ملک کو ورلڈ بینک اور IMF کے قرضوں کے بوجھ تلے اتنا دبا دیا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق قیمتوں کا توازن قائم نہیں رکھا جاتا، انہی کے کہنے پر قیمتیں مقرر کی جاتی ہے۔ تو یہ تو سب آپ کا لایا ہوا ہے، تو یہ نعرہ نہیں لگائیے، بلکہ جائیے لیاری کے ان جیالے گھروں میں، انہیں بلائیے اسٹیج کے اوپر، وہ ہیں ہیرو، ان ماں باپ کو بلائیے جن کے لفظ جگر، جن کے سہاگ اجڑ گئے، اور وہ یہ بے نظیر شہید کی بیٹی بے نظیر کہہ کر اپنی جان قربان کر۔ بس آج کا فوکس خود اقبال کار میں مختصر تر انہی پیغامات پر مشتمل تھا۔ کچھ حالات یہ ہیں کہ میری طبیعت کی ناسازی اور کچھ قومی ذمہ داریاں، کچھ ملک اور قوم کے لیے جو میں خدمات سر انجام دے رہا ہوں، وہ مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میں 2 پروگرام کر سکوں۔
کیونکہ میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے اور پھر پاکستان کے عوام ہے. تو اسپیشل رپورٹ.tv کا یہ پروگرام اسپیشل فوکس وتھ اقبال کاظمی اب میری بچی، میری بیٹی، میری شاگرد طاہرہ یوسف کریں گی، اور اس پروگرام سے میں اب معذرت چاہوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ طاہرہ یوسف آپ کے سامنے وہ حقائق لائیں گی جو کوئی چینل نہیں لاتا. وہ ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ فوکس کریں گی ان لوگوں کو جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو، اس قوم کو لوٹا. تو آپ دیکھیے گا اسپیشل فوکس وتھ طاہرہ یوسف کے ساتھ. تو پھر دیکھتے رہیں اسپیشل فوکس وتھ طاہرہ یوسف.